बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी आईनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहा है। आदिल बाज़ई केस के हवाले से जस्टिस आयशा मलिक ने बड़ा धमाकेदार किस्म का इजाफी नोट दिया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन ये भी आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ई का पार्टी तब्दीली का जो जाली हल्फनामा दाखिल कराया गया, और ये जाली हल्फनामा दाखिल कराने वाली जो अहम शख्सियत है, क्या उनके गिर्द भी घेरा तंग हो सकता है, इसके ऊपर भी आमिर साहब का तज़किया आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है, उनमें बैठने वाले सबसे बड़े जो जजेस हैं वो बहुत बड़े बड़े तनाज़ात के अंदर इस वक्त घिर चुके हैं। और इसी मामले की एक कड़ी है कि एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अपने ओहदे से हाथ धो बैठे हैं। केस को फिक्स ना करना जुडिशियल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ है। कौन सा केस हम सुन सकते हैं, कौन सा हम नहीं सुन सकते, इसका फैसला कोई रजिस्ट्रार नहीं करेगा, बल्कि हम आपको बताएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के धमाकेदार किस्म के रिमार्क्स, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन हमने ये भी देखा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट में यही केस फिर से डी लिस्ट कर दिया है। सवाल यह है कि ये जो लड़ाई शुरू हो गई है, ये कहां तक जाएगी? अदलिया का जो बचा कुचा वकार है, क्या वो भी अपने आप से जाएगा? अवाम का जो थोड़ा बहुत एतमाद जजेस पे, अदालतों के ऊपर, कानून के ऊपर बाकी रह गया है, क्या इस तरह के मामलात को सामने रखते हुए अवाम वो एतमाद भी खो देगी? इसके ऊपर भी मुफस्सल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के अंदर एक तारीखी हकीकत आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। ये जो अवाम को बताया गया था कि आपको बड़ी बिजली सस्ती मिलेगी, ये सस्ती बिजली का ख्वाब कितने फीसद झूठ पर मबनी है, ये आपके सामने हम रखेंगे। आमिर साहब, दिल तो मेरा था कि मुज़ाकरात के हवाले से मैं बात करूं, फिर मेरा दिल था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करूं। मुज़ाकरात के हवाले से तो कुछ नहीं निकलना, ये जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है, इससे कुछ निकल सकता है? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि हमारा कंसिस्टेंटली ये स्टांस था कि ये मुज़ाकरात एक ट्रक की बत्ती है, इसमें से कुछ नहीं निकलना। अभी बिल्कुल क्लियरली ये सामने आ चुका है। गो के हिज्जत उन्होंने रखी हुई है, हुकूमती पार्टी ने आज भी कहा है जी हम 7 दिन के बाद बड़ा मुफस्सल संजीदा जवाब देंगे। मगर वो क्लियरली जब से ये कल जो ज़राए के हवाले से जो खबरें चली थी कि क्योंकि वो कमीशन 9 मई का बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो PTI की तरफ से ये चीज़ ऐलान तकरीबन हो चुका है कि हम जो है ना अब सड़कों पर ही इसका फैसला होगा। तो ये सड़कों पे भी मुझे ये शोर शराबा नज़र आ रहा है, और उसकी आज आपने पार्लियामान के अंदर कौमी असम्बली में भी देख लिया कि जिस तरह की मारकुटाई शोर शराबा हो रहा था। तो ये मुझे जो नज़र आ रहा है आने वाले दिनों और हफ्तों महीनों में ये सड़कों पे भी होने जा रहा है। मगर सबसे ज़्यादा ये जो शोर शराबा है, मुझे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारी ट्रेनिंग इस तरह हुई थी कि हम नाम लेते हुए भी डरते थे, अदालत में जाते हुए भी डरते थे, अदालत के अंदर भी डरते थे, और एक दहशत थी, एक जो फुल बेंच का या एक अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का एक वो था कि जनाब बड़ी, अब वो कोई रह ही नहीं गया, कुछ भी नहीं वहाँ पे रह गया, कोई दहशत नहीं, कोई उनका खुद ही वो वहाँ जो मामलात चल रहे हैं। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस वक्त जो 8 फरवरी के बाद एक जो निज़ाम बनाया गया था ना, जिसके ज़रिए सब कुछ जकड़ा गया था, सब इदारों को जकड़ लिया गया था कि एक मुतनाज़ा असम्बली के ज़रिए एक मुतनाज़ा हुकूमत बनाई गई, उसके बाद फिर एक मुतनाज़ा तरमीम 26वीं तरमीम ला के सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांध दिए। दो इदारों को कंट्रोल किया गया ना मेनली, जिसके ज़रिए ये सारी गेम लगाई, एक इलेक्शन कमीशन और एक सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को जो है जस्टिस फायज ईसा के दौर में ही 26वीं तरमीम बनाई गई, और उसके ज़रिए एग्जेक्टिव की टोटल जो है ना उसके अंदर डोमिनेंस क्रिएट कर दी गई। और जो है ना सिर्फ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन जुडिशल कमीशन के ज़रिए जिस तरीके से वो किया गया, फिर 2 आईनी अदालत अलहदा बना दी गई, दूसरी अदालत अलहदा कर दी गई, फिर जो है इसी तरह ही हाई कोर्ट्स को कंट्रोल किया गया। पूरे पाकिस्तान के अंदर अदालतों के निज़ाम को और आईनी निज़ाम को जो है ना वो तो बिल्कुल उसका एक कीमा कहते जेल में रख लिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। और इसी तरह ही इलेक्शन कमीशन में हुआ। अब मुझे लगता है कि जो राजा सिकंदर सुल्तान के ज़रिए और उस तरह या अफरीदी साहब, फ़र्क ये है कि फायज़ ईसा साहब वाला ही निज़ाम चल रहा है, मगर सिर्फ फ़र्क ये है कि या अफरीदी साहब ज़रा स्टाइल में करते हैं, खामोशी से करते हैं, वो उस तरीके से अपना टेम्पर लूज़ नहीं करते हैं, मगर मोर और लेस सिचुएशन वही है। अब मुझे लगता है कि ये निज़ाम जो जकड़ा हुआ है ना,
یہ اندر سے چٹکنا شروع ہو گیا ہے. یہ اب اس کے نا وہ آپ کو دونوں اداروں سے جو ہے نا بغاوت کے شعلے نظر آ رہے ہیں کہ ابھی جو سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے، مجھے 30-40 سال اس صحافت میں ہو گئے ہیں، مگر جو آج کل ہو رہا ہے کہ کسی قانون ضابطے کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی. صرف اصل مقصد یہ ہے کہ جناب کنٹرول رہنا چاہیے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ تلواریں نکل رہی ہیں اور دستانے اتار دیے گئے ہیں. بالکل اب جو ہے نا مادر پدر آزاد، یہ لڑائی سامنے بیچ بازار میں دنگل ایک شروع ہو گیا ہے. اب یہ کوئی وہ نہیں ہے جس طریقے سے عدالتی لڑائیاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. ایسا میں نے چودھری افتخار چودھری کے دور میں بھی نہیں دیکھا، ثاقب نثار کے دور بھی نہیں دیکھا کہ جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے آج. وہ اس میں دو ایشوز ہیں مینلی. ایک جو ہے اس کی زد میں جو یہ میں کہہ رہا ہوں نظام چٹک رہا ہے، وہ شہباز شریف صاحب آ چکے ہوئے ہیں. اگر ان کو ابھی اندازہ نہیں ہوا، شہباز شریف صاحب اس لیے اندازہ آ چکے ہوئے ہیں کہ یہ جو عادل بازئی صاحب کا جو کیس ہے کہ اس کیس کے اندر پہلے ان کو جو ہے یہ کہا گیا نااہل قرار دیا گیا. پہلے ان کے جو ہے نااہل قرار دیا گیا، وہ سول کورٹ گئے، سول کورٹ نے ان کو بحال کر دیا. الیکشن کمیشن نے ان کو دوبارہ نااہل قرار دے دیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو اب بحال کیا ہے. اور جو فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کے آخر میں منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جس طریقے سے ان کو فارغ کیا گیا ہے اس کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ پرائما فشائے لگتا یہ ہے کہ اس کے نا شواہد تھے جو ایفیڈیوٹ انڈر حلف کے ذریعے انڈر اوتھ جو اپنی ایفیڈیوٹ دی ہے وہ اس کے اوپر شک پڑتا ہے کہ وہ جعلی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، جعل سازی اس کے اندر ہوئی ہے. اور انہوں نے سول کورٹ سے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو اس کی چھان بین کریں اور وہ کروائیں. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ 62(1)F شہباز شریف صاحب پہ لگتی ہے، لاگو ہو جائے گا. صادق اور امین آ جاتا ہے نا پھر کہ اتنی اگر انڈر اوتھ ایک ایفیڈیوٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. ویسے بھی یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کیسے، اور اس کی جو تفصیلات آ رہی ہیں. میں ابھی عادل بازئی صاحب کو سن رہا تھا حامد میر کے پروگرام میں، وہ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ پیش کی گئی وہ وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے کوئٹہ میں، اور وہ اوتھ کمشنر 2019 سے وہ کہتے ہیں اس کا لائسنس کینسل ہو چکا ہے اور اس نے اپنی ایفیڈیوٹ دی ہے کہ جناب میرا اس ایفیڈیوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو میرا سٹیمپ لوز کر کے دی گئی ہے. اور جس طریقے سے وہ بتاتے ہیں کہ جس تفتیشی افسر جو تھا وہاں پہ اور SHO ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے، گو کہ بہانہ کسی اور کیس کا کیا گیا ہے. تو جس بھونڈے طریقے سے یہ کیا گیا ہے کیس، تو مجھے اس کے اندر جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ ان کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے. اور اس کے اندر جو خوفناک دو تین چیزیں ہمیں بالکل محمد احمد بنسودا صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ. بنسودا صاحب آپ کی اجازت سے میں کیونکہ اتنی زیادہ یہ وہ حساب رکھنا مشکل ہو گیا ہے، اتنی زیادہ فاسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو مجھے آپ اجازت دیجیے گا میں 5 منٹ ذرا لوں گا اس کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی جو انہوں نے فیصلہ آیا ہے اس کے اندر منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے، انہوں نے یہ بھی ڈٹرمن کر دیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے اس کا جو فیصلہ کیا، جو ان کو عادل بازئی کو نااہل قرار کیا، ان کے پاس نہ اختیار ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر شواہد کو جانچ سکیں، نہ یہ کسی کی جو ہے ڈیفیکشن کے اوپر کسی کو نااہل کر سکتے ہیں. ان کا اختیار نہیں ہے، یہ عدالتی اختیار ہے، یہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. یہ انہوں نے کیا. اس کے بعد جو اضافی نوٹ جسٹس عائشہ ملک نے لکھا ہے اس میں جو الیکشن کمیشن آپ دیکھیں یہ ان کی کلیبوریشن کنائیونس میں کہوں گا فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ سے یہ چلتے ہوئے جو سارا 8 فروری کا سلسلہ کیا گیا اور جو کچھ پاکستان کی تاریخ میں بڑی الیکشنز کروانے کی ایک چیکرڈ ہسٹری رہی ہوئی ہے، مگر جو اس دور میں ہوا ہے سکندر سلطان راجہ صاحب کے دور میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں تھا. جسٹس جو عائشہ ملک صاحب نے جو اضافی نوٹ کے اندر جو کامنٹس دیے ہیں، میرا خیال ہے آج نہیں تو کل ان آبزرویشن کی روشنی میں کسی نہ ان کے خلاف بھی ایکشن ٹیک اپ کیا جائے گا.
کہا کیا ہے انہوں نے کہا جناب الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا. بالکل الیکشن کمیشن کے اقدامات سے ایک سیاسی جماعت حکومت کے حق میں جھکاؤ ظاہر ہوتا ہے. عوامی مرضی حق دہی کا استعمال انتخابی سیاسی عمل میں شرکت کے ذریعے ہوتی ہے. یہ پنسوتا صاحب آپ سے میں نے بہت دفعہ سنا ہے کہ آپ اس پہ بہت زور ڈالتے رہتے ہیں کہ ووٹ کا جو آئین کے اندر حق ہے اس کی کیا اہمیت ہے. یہ مجھے وہی والی آپ کی آبزرویشنز یاد آ جاتی ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ مقدمے کے حقائق ظاہر کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو یہ ایک کیس چل رہا ہے 3 ممبر بینچ کا، شروع تو یہ ہوا تھا کسٹمز ایکٹ کے اوپر ایک مقدمہ تھا، وہ سپریم کورٹ میں آ گیا ہائی کورٹ کے بعد. اس کے اندر یہ آبجیکشن کی گئی کہ جناب یہ آپ جو ریگولر بینچ ہے یہ سن نہیں سکتا، یہ آئینی عدالت کو ریفر کرنا چاہیے. اس پہ 191A کے اوپر یہ معاملہ سامنے آیا کہ جناب یہ نہیں آپ سن سکتے. تو عدالت نے یہ استفسار کیا کہ یہ جو عدالتوں کا کہ جو آئینی حق ہے یہ کیا لیا جا سکتا ہے، کون فیصلہ اس کا کرے گا. تو اس کے اوپر ذرا وہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد سے ایک آپ سمجھ لیں کہ بھونچال آیا ہے سپریم کورٹ میں کہ اس مقدمے کو کوئی آگے نہیں جانے دے رہا. اب ظاہر ہے نام آگے کیا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ انتظامیہ ہے سپریم کورٹ کی، مگر ظاہر ہے ہمارا شک جو پڑتا ہے وہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان پہ ہے. سیدھی سی بات ہے کہ ان کے اوپر ہے. مگر اس کے آڑے روز جس طریقے سے وہ آبسٹیکلز رکھے جا رہے ہیں وہ بڑے بچگانہ ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے انتظامیہ جو ہے سپریم کورٹ کی، بہرحال 3 ممبر بینچ ہے، منصور علی شاہ صاحب ہیں، اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی وہ سینئر موسٹ جج ہیں اس وقت پورے اس کے. اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں ان کی یا بینچ کی یا باقی ججز کی تذلیل کی جا رہی ہے یہ آج تک نہیں ہوا. کہ اس کے بعد انہوں نے اس کو ٹیک اپ کر لیا اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جناب وہ اگلی پیشی کے اوپر وہ سماعت پہ بھی نہیں، سماعت پہ ہی نہیں لگایا گیا. اور پھر انہوں نے اس کے بعد جو ہے غصے کا اظہار کیا. تو اگلی پیشی پہ پتہ چلا کہ جی جسٹس عائشہ ملک کو بینچ کو تبدیل کر دیا گیا ہے. تو 2 کی بجائے جو 3 کی بجائے جسٹس عائشہ ملک کو اس میں سبسٹیٹیوٹ کر کے 2 ممبر بینچ بنا دیا گیا. اس کے بعد سے آج کی ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ جب یہ منصور علی شاہ صاحب کے یہ کامنٹس جو ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. انہوں نے کہا آج یہ سپریم کورٹ میں اندر جب یہ لگا گیا انہوں نے کہا جی اس مقدمے سے اچھا یاد رہے کہ منصور علی شاہ صاحب بڑے تحمل مزاج آدمی ہیں، بڑے سافٹ سپوکن ہیں. ان سے یہ الفاظ میں نے نہیں آج تک سنے. مجھے بیرسٹر صاحب مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مگر ان کے یہ سن لیں مقدمے سے اتنی پریشانی بینچ سے کیس ہی مقدمے سے اتنی پریشانی ہوئی کہ بینچ سے کیس ہی منتقل کر دیا گیا. اور پھر جہاں لگے فیصلے حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جائے. جہاں لگے کہ فیصلے حکومت کے خلاف آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کیس ہی واپس لے لیا جاتا ہے. کیس فکس نہ کرنا جوڈیشل آرڈر کو نہ ماننے کے مترادف ہے. ججز کمیٹی کا عدالتی بینچ سے کیس واپس لینے سے تو عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ ہو جائے گا. کہ کیس مقرر کیوں نہ ہوا، سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ آخر کیوں نہیں لگا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ غلطی ہوئی بھی. اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک مزید ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ منصور علی شاہ صاحب نے اور 3 ممبر بینچ نے انہوں نے یہ خط لکھا یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ نے بینچز کو جو چینج کیا جا رہا ہے اختیارات کا کیس 20 جنوری کی اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور آپ نے یہ کمیٹی کی بتایا گیا رجسٹرار صاحب نے کہ جناب یہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ ہم نے نہیں کیا. ان کا جی 16 کو جب میں نے ایک آرڈر جوڈیشل دے دیا تھا
تو پھر یہ کمیٹی کیسے فیصلہ کر سکتی تھی کہ اس کو چینج کرے؟ اور انہوں نے اپنے خط میں یہ چیف جسٹس صاحب کو یہ لکھا ہے کہ جناب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس 17 جنوری کو ہوا تھا، میں اس میں شریک نہیں ہوا تھا، یہ میرا ریکارڈ پہ موجود ہے۔ کمیٹی والا بینچ تشکیل دے کر 20 جنوری کو سماعت کے لیے کیا گیا تھا۔ گزشتہ روز اختیارات سے متعلق کیس مقرر نہ کرنے پر ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا۔ ان کا جناب میں نے 16 کو جب یہ کیا تھا، آرڈر جوڈیشل آ گیا تھا، تو کمیٹی کیسے اس کو تبدیل کر جاتی تھی، کیونکہ یہ مروجہ اصول ہے اور یہ سیٹلڈ جوڈیشل میٹر ہے کہ بینچ جب بن جاتا ہے تو اس کو اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا اور تبدیل بھی نہیں یونیلیٹرلی کیا جا سکتا۔ اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک تو جو ایڈیشنل رجسٹرار صاحب ہیں وہ اپنی نوکری سے فی الحال ان کو ہٹا دیا گیا، او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ مگر یہ اتنی زیادہ ڈیٹیلز ہیں، اتنا زیادہ یہ پنگ پونگ ہو رہی ہے کہ یہ لگتا ہے کسی کالج اور سکول کا جو ہے نا وہ والی بال کا میچ ہو رہا ہے کہ میرے لیے اس کو احاطہ کرنا کہ کیا کیا کچھ ہوا ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی۔ تو مجھے ذرا پدسوتا صاحب، بیرسٹر صاحب، آپ یہ ذرا ایکسپلین کریں کہ واٹ از گوئنگ آن، پہلے سٹارٹنگ فرام دس کیس جو کہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت جو ہو رہا ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ جی۔ میں بیسکلی اس کی ایکسپلینیشن کیا دے سکتا ہوں، جب اس کی ایکسپلینیشن جو ہماری سٹنگ جوڈیشری ہے جس میں آئی تھنک سب سے ہمارے قابل جج ہیں ان کی خود سمجھ سے بالا تر ہے۔ دیکھیں جی، سسٹم ہے اس وقت آٹو پہ، اس وقت سسٹم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن یا کسی پروسیجر پہ نہیں ہے، سسٹم ہے اس وقت آٹو پہ، اور جب آٹو پہ سسٹم ہوتا ہے تو پھر کئی دفعہ وہ سسٹم جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اور اس وقت آئی تھنک سسٹم اپنے آپ کو بہت کلیئرلی ڈیمنسٹریٹ کر رہا ہے کہ وہ سسٹم صحیح طرح نہیں چل پا رہا۔ اب آپ اس 3 ممبر بینچ کی سٹوری دیکھیے، اٹس این ایج اولڈ پرنسپل، جب ایک چیز کسی بینچ کے آگے فکس ہو جاتی ہے، اور منصور علی شاہ صاحب بڑے اس میں کوگنیسنٹ تھے along with other members کہ اس دن انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے یہ کیس سننا ہے، پٹیشنر کے وکیل نے بھی کہا، ڈسپونڈنٹ کے وکیل نے بھی کہا جی اس پر کنسنسس ہے کہ اگر ایک کورٹ کی جورسڈکشن چیلنج کی جائے تو کورٹ اپنی جورسڈکشن پر فیصلہ دیتا ہے۔ جج صاحب نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کیا، فکس کرنے کے بعد آپ نے تفصیلات ساری بتائیں۔ اس کے بعد جب یہ کیس لگا تو میں سمجھتا ہوں جو آج منصور علی شاہ صاحب کی کامنٹس تھے، آبزرویشنز تھیں، وہ جنرلی اس قسم کی باتیں نہیں کرتے، وہ بڑی تشویشناک باتیں تھیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ کیس وڈرا کر لیا جاتا ہے یا وڈرا کرنے کی سچویشن میں لے جایا جاتا ہے جہاں پر آپ کوئی ایڈورس آؤٹ کم فیل کر رہے ہیں۔ اب آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری بگ کوسچن مارک ناٹ اونلی آن دا کانسٹیٹیوشن 26th امینڈمنٹ اینڈ دا وے دیز کیسز آر بینگ فکسڈ۔ سیکنڈلی جو امپورٹنٹ بات ہے جو وکیل عباسی صاحب نے بھی جس کو انڈورس کیا اور کہا کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ جو ایک جوڈیشل آرڈر ہے، جب ایک کورٹ آرڈر کر دیتی ہے کہ یہ فلاں فلاں دن فکس ہوگا یا فلاں بینچ کے آگے فکس ہوگا، اس کو کوئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی ٹرمپ نہیں کر سکتی۔ پھر جو صاحب آج پیش ہوئے کنٹیمپٹ میں، ان کی سٹیٹمنٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو نوٹ ہے اس کے اندر تضاد تھا۔ اچھا، اب یہ سارے کے سارے فیکٹرز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز میں کلیئرلی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی ود ان دا سپریم کورٹ کوئی چیف جسٹس پاکستان یا ہماری کمیٹی سے بھی ابو کوئی چیز ہے جو چاہتی ہے کہ یہ چیز ایسے مت ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا تعین ہو۔ اگر فرض کریں منصور علی شاہ صاحب کے سامنے یہ بات کیس آ جاتا ہے یا 3 ممبر بینچ، تو وہ اس پر فیصلہ دیتے، فیصلہ دینے کے اگینسٹ آپ اس کو دوبارہ چیلنج کر لیتے یا اوپر ریویو میں لے جاتے۔ All these passages were there۔ میری سمجھ سے باہر یہ ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر کو ٹرمپ کر کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، جس کے منصور صاحب خود بھی ممبر ہیں، وہ نہیں گئے، وہ کمیٹی کیوں چاہے گی کہ ایک کیس جو ہے وہ میرے پاس آ جائے؟ میری ونس اگین سمجھ سے بالا تر آرٹیکل 191A جو آپ نے ڈالا ہے اس کے تحت آپ لانا چاہتے ہیں کہ آئینی معاملہ ہے۔ دیکھیں آئینی، اور جس طرح منصور علی صاحب نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے پھر ہم غیر آئینی بینچ ہو گئے ہیں، اس کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے تھا۔ ناٹ اونلی، میں تو بلکہ کہوں گا اس 3 ممبر بینچ کا بھی یہ کام نہیں فیصلہ کرنا، دیر شوڈ بی اے فل بینچ which should decide the constitutionality of 26th amendment، جو کہ پہلے دن سے بات ہو رہی ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اس کا فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو لگانا چاہیے۔ تو اگر آپ نہیں لگائیں گے تو تشویش ہوگی۔ یہ تمام ججز قابل احترام ہیں، ہم نے تو ان کے آگے پیش بھی ہونا ہوتا ہے، اور آئی ایم شیور بہت سارے ہمیں سنتے بھی ہیں جب ہم اس طرح کے پروگرامز میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے تو کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز یہ نہیں کہتے جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر پریکٹس بن چکی ہے، یا جو سپریم کورٹ کے اندر پروسیجر چل رہا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ٹھیک چل رہا ہے، لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر سیورلی جب آپ دیکھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہم تو نہیں کہہ رہے، آپ تو نہیں کہہ رہے، یہ اس بینچ کے ممبران جو کہ چیف جسٹس آئی تھنک ان دا میکنگ ہے، یا جب پہلے ان کا چانس بھی تھا، نیکسٹ بھی ہیں، سینئر موسٹ جج ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میں جو ذاتی طور پر سمجھ رہا ہوں کہ ہر چیز کو جب آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف لے جائیں گے تو آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ججز ہیں
ان کو بھی متنازع بنائیں گے. بھائی یہ 3 ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان تینوں ججز میں سے تینوں کے تینوں کانسٹیٹیوشن کے ایکسپرٹس ہیں. چلے ہم تینوں کی بات نہیں کرتے, 2 جونیئر ہوں گے, منصور علی شاہ صاحب کے اوپر تو کنسنسس ہے, تو یہ کہنا کہ کیا ان کو 191A کی سمجھ نہیں آئے گی یا ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی, آپ ان کی اس کے اوپر ویو تو لیں, ویو لینے کے بعد آپ آگے چلے جائیں. سو ایک پرابلمٹک سچویشن ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر آپ کسی بھی کیس میں جہاں پر ایڈورس آؤٹ کم نظر آتی ہے فار دا گورنمنٹ, یا تو وہ کیس ٹرانسفر ہو جاتا ہے, یا وہ بینچ چینج ہو جاتا ہے, یا بینچ کی تحلیل آ جاتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے اور آپ نے تو نہیں دیکھی, 22 سال 23 سال تو مجھے بھی ہو گئے, آپ نے بھی اپنی صحافت میں دیکھا ہے. سپریم کورٹ تو ایک بڑا سپیریئر فورم ہوتا تھا. اور ان کا یہ استصفار برسٹر صاحب کہ یہ اگر ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ آئینی عدالت کے پاس جانا ہے یا ریگولر بینچ بھی سن سکتا ہے, ان کا بھی اختیار ہے, تو یہ اس کا فیصلہ کیا انتظامیہ کرے گی یا جس بینچ کے پاس لگا ہوا ہے اور وہاں منصور علی شاہ صاحب جیسا جج سینئر موسٹ جج بیٹھا ہوا ہے وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ رجسٹرار صاحب کر سکتے ہیں؟ سر بڑی سمپل سی بات ہے. اس بات کے اوپر میں اگزامپل دوں گا جناب منیب اختر صاحب کی. انہوں نے ایک بڑی زبردست بات فل بینچ میں کی تھی. انہوں نے کہا تھا the real moot point or the real question is کہ ماسٹر آف راسٹر کون ہے. آپ نے ماسٹر آف راسٹر پارلیمنٹ کو بنانا ہے یا آپ نے ماسٹر آف راسٹر کی جو پوزیشن ہے وہ سپریم کورٹ میں رکھنی ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ماسٹر آف راسٹر کی پوزیشن تو شاید ایک سپریم کورٹ سے لے کے پارلیمنٹ سے بھی لے کے ایک ایڈمنسٹریٹو لیول پہ چلی گئی ہے, اور سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں فکسیشن سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ آپ نے کیس کو کہاں لے کے جانا ہے, اسپیشلی جب آپ کو کسی جج کا ویو پتا اور آپ چیز کو دھکیل کے وہاں لے جائیں, تو یہ تو آٹومیٹکلی آئی تھنک ایک پراپرلی انلیگیلٹی ہے میری نظر میں. سو یہ جو بات ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے اندر فکسیشن کرنی ہے, اور ایک ایج اولڈ پرنسپل جس کی میں نے پہلے بھی بات کی کہ جب ایک چیز ایک بینچ کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس بینچ نے فیصلہ کرنا ہے, اور کسی بھی بینچ کی جب جورسڈکشن آپ نے چیلنج کی تو اس جورسڈکشن پہ اس نے ڈیسیژن دینا ہے, رائٹ اور رانگ. یو ہیو اے رائٹ آف ریویو اینڈ یو ہیو اے رائٹ آف اپیل. پھر آپ نے بیچ میں تذکرہ کیا, چونکہ اس کیس کو تو مجھے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے سننے کا موقع ملا, بلکہ میں سپریم کورٹ جانے سے پہلے اس دن مجھے پتا لگا کہ عادل بزئی صاحب کا کیس ہے, تو آئی وینٹ دیر اور میں نے ساری کی ساری بحث سنی. آپ یقین کیجئے, نو ڈاؤٹ پی ایم ایل این کے جو لائر ہیں حارث عظمت صاحب, ون آف مائی فیوریٹ لائرز, انہوں نے بہت اچھی بحث کی, لیکن پرابلم یہ تھا کہ جو مدعا الیکشن کمیشن آف پاکستان آگے لے کے جانا چاہ رہا تھا اس مدعے کی نہ آئین کے اندر کوئی ٹریس تھی. مثلا سمپل سوال میں لوگوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایفیڈیوٹ میرا ہے, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ ایفیڈیوٹ آپ کا نہیں ہے. اس کی ڈٹرمنیشن نہیں کر رہا کسی کورٹ کے تھرو, کسی ٹرائبیونل کے تھرو کہ یہ ایفیڈیوٹ درست ہے یا غلط ہے. خود ہی انہوں نے کہا جی ہمیں پتا ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ آپ کا نہیں ہے. وہ بندہ آ کے دوبارہ کہہ رہا ہے کہ ایفیڈیوٹ میرا ہے. چلیں یہ 2 تضادات آگے, اس کیس آف 2 ورژنز, آپ اس کیس میں ایویڈنس ریکارڈ کریں, کسی ٹرائبیونل سے کریں. یہ خود کون سی پاور ہے آپ کے پاس؟ جج جوری اینڈ ہینگ مین جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہی بنا ہوا ہے. مگر ابھی جو لیٹسٹ ہے کہ پہلے یہ جب کیس لگا تو یہ سماعت کے لیے نہیں لگایا گیا, پھر اس کا بینچ تبدیل کر دیا, جسٹس عائشہ کو اس میں سے نکال دیا گیا. اب لیٹسٹ یہ ہے کہ کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا, ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے, اور ساتھ میں جو ہے ایک یہ اعلامیہ آ گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جی آف کورس یہ ان کو جو ہے سسپینڈ کر دیا گیا ہے ڈپٹی ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کو, اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ یہ ایکچولی غلطی ہو گئی تھی کہ یہاں نہیں آئینی عدالت میں جہاں پہلے بھی لگ ہی چکا ہے, ویسے بائی دا وے وہاں بھی پیرلل یہ چل رہا ہے, تو وہاں لگ چکا ہے, یہ غلطی ہو گئی ہے. تو اب کیا واٹ نیکسٹ کہ یہ اب یہ جج حضرات جو یہ بینچ تھا یہ گھر چلا جائے, کیا ہوگا اب؟ میری ذاتی رائے میں جی دیکھیں وہ تو خیر آف کورس بینچ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, بٹ آئی تھنک دس از اے کلاسیکل مومنٹ. لسٹ نہ اگر کرے انتظامیہ یا چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اگر نہ کریں, اور منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آرڈر پہلے آیا تھا, آپ کی کمیٹی کا فیصلہ بعد میں آیا, آپ کو یہ فیصلہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, تو یہ اب کیا ہوگا کہ جب یہ اپنا اختیار استعمال کریں کہ اس کو انلسٹ نہیں کر رہے تو پھر کیا کریں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ آرڈر ول ٹیک پریسیڈنس اوور پروسیجرل ایسپیکٹس. آرڈر کلیئر ہے کہ ہمارے پاس لگے گا, اگر فرض کریں ڈی لسٹ بھی کیا گیا ہے تو اس بینچ کی اپنی پاور ہے, بیکاز اس بینچ کو جو شخص ہیڈ کرتے ہیں ان کی عدالت ہے, عدالت اس بینچ کو ہیڈ کرنے والے جو سینئر جج ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے, وہ بیٹھ کر اس بینچ پر کر سکتے ہیں, اور پاکستان کے پاسٹ میں یہ بینچ اس طرح بنا ہوا ہے, کاز لسٹ کے بغیر انلسٹمنٹ کے بھی وہ کر سکتے ہیں بالکل آن دا بیسس آف دا جوڈیشل آرڈر دیٹ دے ہیو پاسڈ. کاز لسٹ از میئرلی اے ریفلیکشن آف دیٹ جوڈیشل آرڈر, اور اگر کاز لسٹ ڈی لسٹ کی جاتی ہے تو وہ خود بھی بینچ بیٹھ سکتے ہیں. اور آئی تھنک میں جب بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ اس بینچ کے پاس اب یہ موقع ہے کہ اگر انہوں نے اس کے اوپر کوئی کانسٹیٹیوشنل ویو اپنا ہے جو دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کو اب دے دینا چاہیے, اس سے لیٹ
ویٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بات جسے کہتے ہیں نا جی پھر وہ صلح کرنے والی بات ہے وہ بہتر ہوگی. اگر آپ نے یہ والا کام کرنا ہے تو وہ پھر آپ آج دے دیں. یو رائٹ اے ججمنٹ. یہ پاکستان کے پاسٹ میں بھی ہوا ہوا ہے, پہلے تو خیر بہت سیریس کیس میں ہوا تھا, بٹ یہاں پر آئی تھنک جسٹس منصور علی شاہ ول ہیو ٹو مینٹین the decorum of this court. He will have to ensure the integrity of the bench کہ جی یہ بینچ کا فیصلہ تھا, یہ جوڈیشل آرڈر تھا, اس کو ایک پریکٹس پروسیجر کمیٹی ٹرمپ نہیں کر. اس کا جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرڈر دے دینا چاہیے وہ کہ اپنا رائٹ ٹو کہ جی یہ عدالت ہم یہ سن سکتے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ 191A کا کہ جناب ہمارے سے یہ اختیار جو ہے یہ آپ سے ہی ہم سنتے رہے ہیں کہ بنیادی ڈھانچے کے اندر جو 4 چیزیں اس میں عدلیہ کی آزادی ہے, یہ اس سے متضاد ہے یا نہیں, تو یہ فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں ایلیفنٹ ان دا روم یہی فیصلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے سامنے جو اس وقت لسٹ ہے یا جو قانون میں چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کی جورسڈکشن ہے ٹو ہیئر دس کیس, اور جب وہ اس چیز کا تعین کریں گے تو اس کے اندر 191A بھی آئے گا, 26ویں ترمیم کی اپلیکیشن بھی آئے گی, اور ساتھ یہ بھی آئے گا کہ آئینی بینچ کا رول کیا ہے. اس کے اوپر فیصلہ دینا ناٹ اونلی اب ان کے اوپر لازم ہے بلکہ ان کا استحقاق بھی ہے, اور ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے. جہاں 191A ہے وہاں پر 185 بھی موجود ہے نا جس کے تحت وہ بیٹھے ہوئے, یا 1843 ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی انڈین آئین کی پروویژن ہے جس کے تحت منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے اور وہ پاکستان آئین کی پروویژن جس کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچ بیٹھا ہوا ہے. سو ناؤ ہی ہیز انٹرڈ دی ارینا اینڈ ہی ہیز ٹو پاس اے ڈیسیژن. میری ذاتی رائے میں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, جو آپ کی لسٹ ہے جو کاز لسٹ ہے, اٹ از میرلی اے ریفلیکشن of what was supposed to happen, and what was supposed to happen had to be controlled by the judicial order. Judicial order clear ہے کہ اس بینچ کیا لگے. جوڈیشل آرڈر کو صرف آگے اناؤنسمنٹ اس کی جو ہے کاز لسٹ کے ذریعے کی جاتی ہے. جوڈیشل آرڈر آپ یہ کہہ رہے ہیں زیادہ میٹر کرتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو اتنا ڈر ہے, جو اندیشہ ہے, وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کہیں سیٹ اسائڈ نہ کر دی جائے. یہ ایلیفنٹ ان دا روم ہے. میں سمجھتا ہوں جی شاید 26ویں آئینی ترمیم تو اس طرح سیٹ اسائڈ وہ نہ کر پائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاید اسٹرکٹلی چیلنجڈ نہیں ہے, یا اگر پلیڈنگز میں چیلنج بھی ہے, لیکن اس چیز کے اوپر فیصلہ وہ ضرور کر دیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ لائک ججز ہیں سارے, جب وہ لکھیں گے تو وہ یہ چیز کا کلیئر تعین کر دیں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی جو اپلیکیبلٹی ہے وہ کس حد تک ہے, کیا وہ ان پروسیڈنگز پر افیکٹ کر سکتی ہے. اور ایک امپورٹنٹ سوال, کیا 3 ممبر بینچ کا پاور ٹو ڈیسائیڈ اے کانسٹیٹیوشنل میٹر وہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا. انہوں نے یہ بات کرنی, انہوں نے اسٹرکٹلی یہ نہیں کہنا کہ 26ویں ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کریں, وہ تو وہ نہیں کریں گے, یا اگر بات بھی کریں گے تو ایک ریفرنس کریں گے. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں جو کہ ان کو کرنا چاہیے, جو کہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ہوا ہے, کہ ہم اس کیس میں سمجھتے ہیں کہ دیر از اے میٹر آف کانسٹیٹیوشنل امپورٹنس, دیئر فور دس بینچ ریکمینڈز فارمیشن آف اے فل بینچ اینڈ وی ریفر دا فائل بیک ٹو دا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی. نہیں, اس صورت میں اگر وہ ریفر کر دیتے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ پھر دوبارہ کمیٹی میں چلا جاتا ہے, اور کمیٹی کی حیثیت جس طریقے سے تبدیلی کی گئی ہے وہ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور کلیئرلی نظر آ رہا ہے جس طریقے سے یہ کبھی ڈی لسٹ کر دیتے ہیں, کبھی سماعت نہیں مقرر کرتے, تو پھر اگر ان کی کورٹ میں چلا جاتا ہے معاملہ تو پھر تو یہ پھر نہ ہی سمجھنے والی بات ہے. نہیں سر, 2 کمیٹیز ہیں نا جی, پریکٹس اینڈ پروسیجر فار دا کانسٹیٹیوشنل بینچ کمیٹی جو ہے اس میں میرا خیال غالباً چیف جسٹس صاحب ہیں, کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ ہیں, اور منصور علی شاہ صاحب ہیں. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر سپریم کورٹ کی کمیٹی ہے اس میں منیب اختر صاحب ہیں اور چیف جسٹس صاحب اور شاہ صاحب ہیں. یہ اس کمیٹی میں جائے گا بیکاز یہ تو سپریم کورٹ کی فکسیشن ہے, تو یہ تو جانا وہاں پر ہے. اور اگر اس کمیٹی میں بھی جانا ہے تو وہاں پر جا کے اس پر ایک ڈیلیبریشن ہوگی. تو یہ اتنی فائن پوائنٹ ہے, یہ اتنا ٹیکنیکل پوائنٹ نہیں ہے کہ جس میں وہ سمجھیں گے کہ اس کو وہاں ایزیلی بھیج دیں گے. بٹ جب ایک جوڈیشل آرڈر آ جائے گا کہ وی فیل کہ فارمیشن آف اے لارجر بینچ شوڈ بی میڈ, تو اس کیس میں پھر ڈسکریشن بہت کم رہ جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سارا سپریم کورٹ بیٹھ کے اس کیس کو سن لے, ٹوٹل 2 گھنٹے لگائیں, جس طرح قاضی صاحب, آئی تھنک قاضی صاحب کا تو دل ہوتا تھا دوپہر تک فیصلہ ہو جائے, تو اس طرح کا کوئی فیصلہ یہ بھی کر دیں. بٹ لیٹس ہیو دا ویو آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان آن این امینڈمنٹ جو کہ اتنی کانٹروورشل ہے. ہو سکتا ہے یہ امینڈمنٹ تھرو ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ امینڈمنٹ تھرو نہ ہو, بٹ اس امینڈمنٹ کو اوپر آپ ایکشن لے کے پاکستان کے امپورٹنٹ کیسز ڈیسائیڈ کر دیں. اور آج سے لیٹ سے 10 مہینے بعد فیصلہ آتا ہے کہ جی امینڈمنٹ اسٹرائک ڈاؤن کر دیں, تو پھر ہم کتنے 270 ٹرپل ایز اور ڈبل ایز اور پھر 5 ایز ڈالیں گے اس کانسٹیٹیوشن میں, اور چیزوں کو ہم انڈورسمنٹ دیتے رہیں گے. اور جس طرح ہمارے پاسٹ میں ہم نے ملٹری رولرز کو انڈورس کیا ہے, تو ہم کس حد تک جائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹوٹل 5 دن کے اندر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. آپ کا راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کیس وہاں موجود ہے, اور سپریم کورٹ کے پاس تو ٹوٹل آئی تھنک 2 ہیئرنگز چاہیے ٹو ڈیسائیڈ دس میٹر. یہ ایک آپ کے کولیگز کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل 3 ممبر بینچ بھی یہ 26ویں آئینی ترمیم کو سیٹ اسائڈ کر سکتا ہے, اس کا پورا اختیار ہے کہ یہ عدالتی آزادی کا مسئلہ آ گیا. اور خاص طور پہ
اب جو کہ پہلے جو تقسیم ایک نظر آ رہی تھی جو ہے بار کے اندر، آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار، لاہور بار، کراچی بار، اس کے بعد جو ہے بلوچستان بار کا پہلے ہی آ چکا ہے. یونینیمسلی تمام بارز نے جو ہے یہ اس کو کہا ہے کہ جناب یہ 6ویں 8ویں ترمیم متضاد ہے اور یہ فل کورٹ لگایا جائے، اور اس کے یہ جو عدالت کے بینچ کی تبدیلی ہے اس کی بڑی شدید مذمت کی ہے. اور مور اوور یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل کے 6 ممبرز نے ان کی طرف سے بھی یہی والا خط آیا ہے. جو ڈائلیوٹ سپریم کورٹ کے الیکشن کی وجہ سے ایک تقسیم نظر آ رہی تھی، مجھے وہ موڈ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی میں ایک کوئکلی بات سر یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں، ایک تو میں کلیئرٹی دے دوں کہ آئی تھنک صلاح الدین صاحب نے اس کیس کے اندر شاید 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے. آئی ایم ناٹ ریئلی شیور، لیکن آئی تھنک انہوں نے بالکل کیا ہوا ہے آن دی گراؤنڈ آف جورسڈکشن بتا چکے ہیں، مگر وہ میں بالکل جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج بھی کیا. اگر چیلنج کیا پھر تو 3 ممبر بینچ از ویسٹڈ. وہ ایٹ میکس یہ کر سکتے ہیں کہ بینچ بڑا کر سکتے ہیں، خود سن سکتے ہیں. سو میں تو یہ کہوں گا کہ ان دی ڈیز ٹو کم آئی تھنک وی شوڈ ہیو آور ہاٹ چاکلیٹ ان آور ہینڈ اینڈ ویٹ فار دی آؤٹ کم اینڈ پاپ کارنز آپ کے ہاتھ میں، بیکاز یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہے. جی نہیں، میں سمجھ، یہ صلاح الدین صاحب ہمارے بیرسٹر صاحب ہمارے کل پروگرام میں تھے اور ان سے یہ میں نے پوچھا تھا، انہوں نے بالکل چیلنج بھی اس کو کیا ہوا ہے اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ بالکل ان کے اختیار میں ہے، اگر یہ کرنا چاہیں اس کو وہ سنیں تو وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے آرگومنٹس بھی ان لائنز پہ دیے ہیں کہ یہ جو ہے آزادی جو ہے اظہار عدالت کے اس اختیار کے اوپر جو ہے یہ قدمن یہ بالکل آتی ہے اور اس پہ رائے میں آتا ہے. مگر یہ جو آپ نے یہ کہا نا کہ اس کا فیصلہ کر دینا چاہیے آرڈر کا، میں تو سمجھتا ہوں اس کا بھی زیادہ دیر نہیں لگانی چاہیے. یہ نیکسٹ جب ہیئرنگ ہو تو اس کا بھی فیصلہ کر لیا جائے. آئینی عدالت ورنہ وہ تو انہوں نے تیار کی بھی ہے، پیرلل آئینی عدالت کے پاس یہ کیس بھجوا دیا ہوا ہے. اور آج کا بھی جو اعلامیہ کہا ہے، انہوں نے کہا جی غلطی سے یہ آپ کے پاس آ گیا ہے، رجسٹرار کی غلطی ہو گئی ہے، یہ آپ کے پاس آنا ہی نہیں چاہیے تھا. میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جی، میں آف کورس سپریم کورٹ کو یہ تو کہنا میرے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ یہ ہونا چاہیے، بٹ سوری یہ کر سکتے ہیں وہ، بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ مومنٹ فار دس پرٹیکولر بینچ. اس بینچ نے اگر کوئی رول پلے کرنا ہے تو وہ اس ٹائم پر پلے ہوگا. اگر انہوں نے اس ٹائم پر بھی نہیں کرنا تو پھر خاموشی سے پھر آئینی بینچ بھی چلے، 26 امینڈمنٹ بھی چلے، ورنہ اس کا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم یا بینیفٹ نہیں ہوگا. بٹ ناؤ وہ کیسے کہتے ہیں، بال از ان دیئر کورٹ، دے کین پاس اے ڈیسیژن، دے کین سٹ ایز اے بینچ، بیکاز بینچ کا فیصلہ آپ خود کرتے. اگر آپ کو یاد ہو چیف جسٹس لاہور شہزاد خان صاحب نے بھی ان کے ٹائم پر جب کوشش کی گئی تھی کہ بینچ کو چینج کرنے کی، تو انہوں نے کہا تھا یہ جوڈیشل آرڈر سے میں جاتے ہوئے بینچ بنا کے جا رہا ہوں، وہ نہیں چینج ہو پایا تھا. سو یہ بھی ایک جوڈیشل آرڈر ہے، کل کو وہ کورٹ اپنی بالکل کر سکتے ہیں. لسٹ ونس اگین وہ تو ایسے ہی نا کہ جی آپ کی پروگرام کی ایک لسٹ نکلا ہے جی 10 بجے پروگرام ہونا، اس کو کنڈکٹ آپ نے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ سارے کا سارا ان کے پاس اختیار ہے، آئین کے تحت اختیار ہے. وہ ایسا اختیار نہیں ہے جو کہ انہوں نے خود نکالا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈیسیژن ضرور آئے. ٹھیک ہے، پھر وہ چیلنج ہوتا ہے. یہ پہلے ایشو تھا، یہ ہمارے پروگرام میں ایک ہمارے پارٹیسپینٹ نے یہ کہا کہ جناب یہ کیوں ہوا، تو دیکھیں نا مخصوص نصیحتوں کا اس طرح عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر عمل درآمد نہیں ہوگا. تو یہ فیصلہ آ جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے بار کے اندر خاص طور پہ اور ججز کی بھی ایک بہت بڑی جو ہے تعداد ہے، ان کے بھی موڈ کے اندر ایک تبدیلی نظر آتی ہے کہ ابھی شاید ایسا اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو ایک بہت بڑا ایک ایشو تو بن جاتا ہے، پھر یہ عمل درآمد بھی شاید کرنا پڑے گا. سر عمل درآمد کرے نہ کرے، پاکستان میں فیصلے پہ عمل درآمد جو ہے نا جی، عمل درآمد کپلڈ ود ندامت، وہ 20 سال بعد ہوتا ہے. جیسے بھٹو صاحب کا آج ہمیں پتہ لگا فیصلہ غلط ہے. اٹ ٹک اس مور دین 20 years to understand. اسی طرح ہو سکتا ہے 15-20 سال بعد جب ہم بھی بزرگی میں ہو تو اس ٹائم سپریم کورٹ ریئلائز کرے یار بڑی ہم نے اس ٹائم پہ زیادتی کی تھی، لیکن ہسٹوریکلی the decision stays there. جس طرح مدیال صاحب کا ڈیسیژن تھا، it stays in the history. ہسٹری سے غائب نہیں آپ کر سکتے اس کو. 90 دن کے اندر الیکشن کروا دیں. جب کبھی آج سے 20 سال بعد ہمیں ندامت ہوگی تو ہم اس پہ افسوس کیا کریں گے. آج تھوڑا ہمیں ٹائم لگ رہا ہے اس کو سمجھنے میں. سملرلی یہ ڈیسیژن بھی will be in the canons of the history اور وہ رہنا چاہیے. بٹ ان کا کام یہ ہے کہ یہ فیصلہ کریں. یہ مت سوچیں کہ لیفٹ رائٹ پر کیا ہو رہا ہے. جو انہوں نے فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق صحیح سمجھتے ہیں وہ کریں، وہ پھر امپلیمنٹ ہو نہ ہو اگلی بات. 4 minutes to break. آج جو ہے جو خط لکھا گیا ہے چیف جسٹس صاحب کو، اس کے اندر ایک یہ بھی ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جناب یہ بڑی ایک قسم کی جو ہے کیمسٹری ہے یا افریدی صاحب منصور علی شاہ صاحب میں. اب وہ مجھے کوئی کیمسٹری نظر آ رہی، فزکس نظر آ رہی ہے یہاں پہ. تو یہ یا افریدی صاحب سے یہ کسی کو امید تھی کہ جس طریقے سے اس کو روکا جا رہا ہے، کبھی ڈی لسٹ کر کے، نہ سماعت کر کے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے وہ غلطی ہو گئی ہے کیونکہ انتظامی تو اس لیے یہ بس آئینی عدالت کے پاس چلا جائے گا، آپ کے پاس آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اچھا عامر صاحب، اس میں نا 2 طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے. ایک تو طریقہ بڑا سمپل جس طرح آپ نے بات کی،
یحییٰ آفریدی صاحب اس وقت ایگزسٹنگ سسٹم میں جو پاکستان کے آئین کے اندر امینڈمنٹ آ چکی اس میں اکیلے از نو بڈی, وہ بھی بیسکلی از along with 2 other judges in the constitutional bench کی کمیٹی, اور ادھر بھی 2 ہیں. سو یحییٰ آفریدی صاحب یہ نہیں ہے کہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ اکیلے یہ کام کو انڈورس کر رہے ہیں یا اس سے اگری کرتے ہیں, جو میری اپنی ذاتی رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کا جو ڈیسیجن ہے وہ کلیکٹیو ہو چکا ہے. اس کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ کے اندر چیزیں لیفٹ رائٹ جا رہی ہیں. آف کورس یہ کام وہ ضرور کر سکتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو ایک فیصلہ ہے کہ فل بینچ بنا دیں اس پر, اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. بٹ بائی اینڈ لارج ان سارے واقعات سے یہ بھی ڈٹرمن کرنا کہ یحییٰ صاحب اس میں 100% اس میں ان اگریمنٹ ہے, شاید میرا خیال مشکل ہو, بیکاز ایک کلیکٹیو ڈیسیجن ہے. بٹ آف کورس ان کا جو نظر آ رہی ہے تاریخ جو ہے, یا تاریخ کو چھوڑیں, آج ہم اور آپ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں انڈر دیئر واچ, جو کوئی ان سے غلطیاں ہوتی ہیں بعد میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھ سے یہ کروایا گیا تھا یا کسی اور نے کیا, یہ کوئی نہیں مانتا. Buck stops at the person who is at the top. I agree with you on that point, and I think کہ کل کو ہسٹوریکلی انہوں نے ہی جج ہونا ہے اور ان سے ہی پوچھا جائے گا. پوچھ تو خیر ہم نہیں سکیں گے, لیکن شاید ان سے ہی یہ چیز کانشنس سوال کرے گی کہ اس ٹائم پر آپ یہ کام کر سکتے تھے, روک سکتے تھے. ہمارا مقصد آئینی ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کرنا یا نہیں ہے, بٹ اس کی کانسٹیٹیوشنالٹی ضرور چیلنج کرنا ہے. ہم ایک پولیس آفیسر کے ایکشن کو سپریم کورٹ تک لے جاتے ہیں, ایک پتہ نہیں کس کے ایکشن کو لے جاتے ہیں, تو ہم نے ایک آئین کی ترمیم جس کے اوپر آلریڈی ہمارے پاس ایک نظائر موجود ہیں, اس کے باوجود ہم نہیں اس کو دیکھ رہے. تو آئی تھنک وہ ایک آئین کے ساتھ بھی جاتی ہے, اس آئین کے ساتھ جس کے اوپر بھٹو صاحب نے کنسنسس کر کے اس کو اتنی مشکل سے بنایا. اگر آپ نے اس آئین میں اس قسم کی چیزیں ڈالنی ہیں جس کے اوپر اتنا کلیئر لوگوں کی کانفلکٹ, اور ہماری آپ کی کانفلکٹ نہیں ہے, within the Supreme Court conflict ہے, تو I think it is very important for them to make some finding on this, یا at least اس کے اوپر ایک collective wisdom دیں تاکہ ہم بھی accept کر لیں اس آئینی ترمیم کو, یا ہم اس کو reject کر دیں. بٹ لمبو میں مت رکھیں. سر لمبو نہیں, یہ now or never والی سچویشن ہے. I agree with you, مگر شرمناک مقام اس لیے ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, یہ اس کی تکریم ہے, اور یہاں پہ جس طریقے سے یہ جو ہو رہی ہے پاور پالیٹکس ہو رہی ہے, انصاف نہیں ہو رہا. یہ سیدھا جس طرح کے سیاست کے اندر وہ ہوتا ہے کہ بالکل جو ہے ڈیگرز ڈران, یہ وہ والی صورتحال ہے. اس سے کوئی اداروں کی تقریب نہیں ہو رہی, سپریم کورٹ کی تقریب نہیں ہو رہی, اور یہ بچوں کی طرح کالجوں اسکولوں میں بھی اس طرح کی لڑائیاں نہیں ہوتی. تو ہمارے لیے بڑی ایک کیا تشویشناک بات ہی کہہ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے ہمیں جوائن کرنے کا. بہت شکریہ, تھینک سو مچ. بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک سو مچ عامر صاحب, شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.